सूरत इंशिकाक की आयत नंबर 7, 8 और 9 में अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़अम्मा मन ऊतिया किताब और बियमीनी, बस जिसका अमालनामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा फ़सौफ़ युहासब हिसाबन यसीरा, तो अनकरीब उससे बहुत ही ज़्यादा आसान हिसाब लिया जाएगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो अपने घर की तरफ लौटेगा बहुत खुशी के साथ। गोया कि आयत मुबारक का मफ़हूम ये बन रहा है कि अभी तुम्हारा अमालनामा तुम्हारे इख्तियार में है, जो चाहो तुम अपने अमालनामे में लिखवा सकते हो। मगर अनकरीब एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम्हारा अमालनामा तुम्हारे इख्तियार से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है कि जैसे इम्तिहान गाह में हम लोग पेपर दे रहे होते तो उस वक्त जो मर्ज़ी हम अपने पेपर में लिख दें, मगर रिज़ल्ट के वक्त हम लोग बेबस हो जाते हैं। फिर आयत मुबारक में यमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यमीन दाएं हाथ वालों को भी कहा जाता है। यमीन का मतलब ताकत भी होता है और इज़्ज़त भी होता है, और यमीन का मतलब होता है वादा पूरे करने वाले। यानी कि जिन लोगों का अमालनामा उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, ये इस बात की अलामत होगी कि ये उनके अमालनामे की ताकत है कि हशर का दिन वो दिन है कि जिस दिन इंसान अपनी जगह से सिरक भी नहीं सकेगा, और ये अपना अमालनामा लेके पूरे हशर में घूम रहा है और खुशी के साथ हर एक को अपना अमालनामा दिखा रहा है। फिर अहले इल्म फरमाते हैं कि यमीन का मतलब इज़्ज़त और वक़ार भी होता है कि आज उसके अमालनामे ने उसको हशर के मैदान में वो इज़्ज़त दी है जिसकी सब हसरत कर रहे होंगे, और ये इज़्ज़त उनको आज अपने रब की तरफ से मिली होगी। और यही वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह से अपने वादे जो हैं वो पूरे करके दिखा दिए। ये मंज़र हमें अपनी दुनिया से भी बड़ा अच्छा समझ आता है। हम बिल्कुल देखते हैं कि जैसे जब बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, पोजीशन लेते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हर बंदा हमारा रिज़ल्ट देखे, और वो माँ बाप की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ जो है अपना रिज़ल्ट कार्ड लेके खुशी खुशी जा रहे होते हैं। हमने माँओं को भी देखा कि जब उनके बच्चे कामयाब होते हैं तो हर एक को उनका रिज़ल्ट कार्ड जो है वो दिखा रही होती हैं। इसी तरीके से हशर में भी इंसान अपना नामा अमाल लेके खुशी खुशी हर एक की तरफ जाएगा और कहेगा कि देखो आज मैं कामयाब हो गया। अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं लोगों में से करे इंशाअल्लाह ताला। अब आयत मुबारक में ये आ रहा है कि उनसे हिसाब यसीर लिया जाएगा। आसान हिसाब किसे कहते हैं? आसान हिसाब से पहले तो ये मामला देखना पड़ेगा कि मुश्किल हिसाब किसे कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस इंसान से उसके अमालनामा के बारे में झगड़ा किया गया वो हलाक हो गया, वो नहीं बच सकता। अगर अल्लाह पाक ने पूछना शुरू कर दिया कि ये तुमने अमल कहाँ, किधर, कैसे किया था, तो फिर इंसान बच नहीं सकेगा। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि ये सवाल किया जाएगा कि ज़िंदगी किस मकसद में गुजारी थी, जवानी तुमने किस किरदार में गुजारी थी, माल कहाँ से कमाया था और कहाँ पे खर्च किया था, इल्म हासिल भी किया था या नहीं किया था तो फिर अमल कितना किया था, सेहत दी थी तो अपनी सेहत को तुमने किन कामों में लगाया था। अब अगर हर हर नेमत के बारे में सवाल होने शुरू हो जाएगा तो इंसान अल्लाह पाक को जवाब नहीं दे सकेगा। इसीलिए बाज़ हदीस मुबारका में ये मफ़हूम भी आता है कि अगर किसी इंसान से उसका हिसाब किताब शुरू हो गया तो एक इंसान को अपना हिसाब किताब देते हुए 50,000 साल का अरसा भी लग सकता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही खूबसूरत दुआ है। क्या फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह मुझसे मेरा हिसाब आसान लेना। अब नबी अलैहिस्सलाम का क्या हिसाब होना है? एक बात तो ये कि उम्मत के लिए ये बात सिखाई जा रही है कि अल्लाह से ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह ताला हिसाब ही ना लें, और अगर लेना भी हो तो हिसाब यसीर हो। और फिर आप अलैहिस्सलाम को इतनी फ़िक्र कि हिसाब कैसे देना है अपने अल्लाह को, ये बहुत ही मुश्किल मामला है। हम तो दुनिया में किसी को अपना हिसाब किताब नहीं दे सकते, बीवी शोहर को पूरे महीने का हिसाब किताब नहीं दे सकती, नौकर मालिक को अपना हिसाब किताब नहीं दे सकता। इवन ये कि हमें हमारे बच्चे जो हैं अपनी पॉकेट मनी का हिसाब किताब नहीं दे सकते कि कहाँ किधर कैसे खर्च किया। तो अल्लाह की ज़ात को पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना आसान काम नहीं है। और फिर हिसाब यसीर क्या होता है? इसका बहुत ही खूबसूरत माना जो हदीस पाक में बयान किया गया है वो ये है कि हिसाब यसीर ये होगा कि अल्लाह के सामने पेशी तो होगी मगर सवाल जवाब नहीं होगा। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कैसा खूबसूरत मामला होगा कि इंसान का नामा अमाल अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, तो अल्लाह पाक उसके नामा अमाल में जो अच्छे अमाल होंगे सिर्फ उनको देखेंगे, उन्हें कबूल कर लिया जाएगा, और जो उसके नामा अमाल में कमी, कोताहियाँ और गुनाह होंगे उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। इसलिए ये दुआ अपनी ज़िंदगी में मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक कुल मुसलमानों से जो है वो आसान हिसाब लें। हम ज़िंदगी में कुछ अमाल तो ऐसे अच्छे कर लें कि जिनको देख के अल्लाह पाक इतने खुश हो जाएं कि उनकी वजह से हमारी कमी, कोताहियाँ जो हैं वो माफ़ हो जाएं।
پھر آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے اہل کی طرف لوٹے گا، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں اس اہل سے مراد وہی اس کا دنیا کا اہل ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے بیوی بچے، اور وہ ان کی طرف کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں اپنی فیملی، اپنے خاندان میں رہتے ہوئے بھی اور ان کی ساری خوشیاں، ان کے معاملات، اس کے باوجود بھی اس انسان کو اپنی آخرت کی فکر لگی رہتی تھی۔ آج جب اللہ تعالیٰ اس کی فکر کا نتیجہ اس کو حساب یسیر کی صورت میں دکھائیں گے، تو سب سے پہلے جا کے وہ اپنے خاندان والوں سے ہی کہے گا کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا۔ لہٰذا آج ہم یہ جواز نہیں پیش کر سکتے کہ بچے پالنے ہوتے ہیں، گھر دیکھنا ہوتا ہے، کمانا ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، تو ہم نیکیاں کیسے کریں، ہم عبادات کیسے کریں؟ یہ آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کے سسٹم کو چلانے کے باوجود بھی اس کو آخرت کی فکر لگی رہتی تھی۔ پھر اہل علم میں اس آیت مبارکہ کے بہت ہی خوبصورت نکات ہیں جو وہ بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پہ اہل کا ذکر کیا گیا ہے، تو اب جب انسان کامیاب ہو جائے گا، وہ اپنے اہل کی طرف جائے گا، تو ایسا بھی ہوگا کہ نوح علیہ السلام کا اہل کہاں ہوگا؟ آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے تو ایمان لے کر ہی نہیں آئے تھے۔ لوط علیہ السلام کا اہل کہاں ہوگا؟ آپ کی بیوی بھی ایمان لے کر نہیں آئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہاں ہوں گے؟ وہ بھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ تو اگر ایسے حالات اگر دنیا میں باقی لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں کہ وہ خود ایمان والا ہو گیا، باقی سارا خاندان ایمان والا نہ ہو سکا، یا پھر یہ ہے کہ وہ خود نیکی کے راستے پہ چلا، باقی ساری فیملی جو ہے وہ کسی اور راستے کے اوپر چلی، تو پھر وہ کس اہل کی طرف جائے گا؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے اہل کی طرف جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے خون کے رشتوں سے زیادہ جو ہیں یہ ایمان کے رشتے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ معاملہ کل بھی تھا جب نبی علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے ساتھ دیا، تو بعض اوقات ایسا تھا کہ بیٹا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، باپ جو ہے وہ کافر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کافر جو ہے وہ بیٹا ہو گیا اور باپ جو ہے وہ ایمان والا ہے۔ تو یہ بہت دفعہ ایسے مناظر کل بھی دیکھے گے، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان خود اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ بدل دیتا ہے، اللہ کے راستوں پہ، نیکی کے راستوں پہ چلتا ہے، باقی خاندان اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، تو پھر کون لوگ اس کا اہل بن جاتے ہیں؟ وہ اچھے مجالس، وہ اچھے لوگ جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے نیکی کے کاموں کے لیے دعائیں کرتا رہا، کوششیں کرتا رہا، پھر یہ اس کے اہل بن جائیں گے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں دین کی خاطر اپنے اہل کی، اپنی خاندان کی قربانی دیتا ہے، تو اللہ پاک قیامت میں اس کو دنیا سے کہیں زیادہ اچھا اہل جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ اب اس بات کو اگر آپ اس انداز میں دیکھیں کہ اگر ایک انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اور اس کا خاندان اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، تو اگر اس کا اہل کل قیامت میں صحابہ کرام کی جماعت بنے، اولیاء کرام کی جماعت بنے، انبیاء علیہ السلام کی جماعت بنے، تو یہ اہل تو یقیناً ہمارے دنیا کے اہل سے کہیں زیادہ خوبصورت اہل ہوگا۔ لیکن یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ اگر میں جنت میں جاؤں تو میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوں، میرے بہن بھائی، میری اولاد، میرے شوہر، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہوں۔ اس لیے قرآن یہ تصور بار بار دیتا ہے کہ اپنے اعمال کی بھی فکر کرو اور اپنے خاندان کے بھی اعمال کی فکر کرو، تاکہ پورا خاندان ہی جو ہے وہ جنت کا مستحق ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر یہاں پہ اہل علم ایک اور بہت خوبصورت نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اپنے عمل کے مطابق اپنی جنت کو حاصل کرے گا۔ تو ظاہر بات ہے جس طرح سے ہمارے اعمال کی کوالٹی مختلف ہے، تو اسی طریقے سے وہاں پہ جنت کی کوالٹیز بھی جو ہے مختلف طریقے سے دی جائیں گی۔ تو اگر کوئی انسان اعلیٰ درجے کی جنت میں ہے اور دوسرا اگر جنت کے کسی دوسری حصے میں ہے، تو پھر یہ آپس میں ملاقات کیسے کریں گے؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایک دوسرے کی ملاقات کی اجازت دے دیں گے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کی جنتوں میں جا سکے گا۔ گویا کہ وہاں جنتوں میں بھی آنا جانا لگا رہے گا، جیسا کہ ہمارا دنیا میں ایک دوسرے کی طرف آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور پھر اسی مقام پہ اہل علم ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ فرماتے ہیں کہ فرض کریں کچھ لوگ جو ہوں گے وہ جنت کے اوپر والے درجے میں ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہوں گے وہ نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ تو نیچے والا تو اوپر ضرور جانا چاہے گا، لیکن کیا اوپر والا نیچے آنا چاہے گا؟ تو وہ لمحے بھر کے لیے بھی اپنی اس جنت کو نہیں چھوڑنا چاہے گا۔ اس کی مثال بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی اسلام آباد رہتا ہو تو اس کو پنڈی اچھا نہیں لگتا ہے، کوئی بحریہ ٹاؤن رہتا ہو تو وہ گلی محلوں میں آنے کی اس کو کوئی چاہت خواہش نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ نیچے والے جنتی کو اوپر والی جنت میں لے جایا جائے گا، یعنی اوپر والے کو نیچے آنے کی تکلیف نہیں دی جائے گی، اس کی خوشی میں خلل نہیں ڈالا جائے گا، لیکن نیچے والے کو اوپر جانے کی جو ہے وہ خوشی دی جائے گی۔ اور پھر اس اہل میں کون کون سے لوگ ہوں گے؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ انسان اپنے آباء و اجداد سے ملے گا، یعنی کہ اوپر کی نسل تک جتنے بھی ہمارے اکابرین بزرگ ہوں گے ان سب سے ملے گا، اور اسی طریقے سے اپنی نیچے والی نسل سے بھی کہ میرا بیٹا، پوتا، پھر آگے اس کی اولاد، وہ آگے تک جو ہے وہ اپنی نسلوں کو وہاں پہ دیکھ لے گا۔ اسی مقام پر ایک اور بہت ہی اہم نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جنت کے درجات ہوں گے، کوئی اوپر جائے گا، کوئی نیچے جائے گا، لیکن اوپر والا نیچے والے کو اپنے ساتھ اوپر لے جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری دنیا میں، ہماری فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ قابل ہیں،
یا وہ زیادہ نیک لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ اپنی نیکی کے رینک میں آگے بڑھ سکیں، اونچے درجات کے وہ قابل ہو سکیں، تاکہ اگر یہ لوگ جنت میں چلے جائیں تو کل انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہماری وہاں پہ شفاعت کے لیے بھی وسیلہ بن جائیں گے اور یہی ہمارے لیے جنت کے اونچے درجات کا بھی جو ہے وہ وسیلہ بن جائیں گے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قابل انسان ہمارے خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے دینی لحاظ سے ہو، ہم اسے حسد کرنا شروع کر دیں گے، اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے اور اس کا نقصان ہمیں دنیا آخرت دونوں میں ہوتا ہے۔ مثلاً جیسے کہ اگر فیملی میں کوئی ایک قابل بچہ نکل آتا ہے اور وہ کسی ہائی پوسٹ کے اوپر چلا جاتا ہے تو اگر تو آپ کے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو کل وہ آپ کے 100 کاموں میں کام آئے گا، آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے دنیا میں ترقی کر کے کسی خاص ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے، مثلا آرمی میں چلا جاتا ہے، تو آپ کا CMH میں علاج جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے، کسی کو بجلی فری ہو جاتی ہے، کسی کو ٹیلی فون کی سہولت فری ہو جاتی ہے، تو دنیا میں بھی کیا ملتی ہیں؟ قابلیت کی وجہ سے فیسلٹیز ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان آخرت کے لحاظ سے قابل ہے اس کو قابل ہونے دینا چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کے ساتھ خیر خواہ رہنا چاہیے، تاکہ کل جب یہ کسی مقام پر پہنچے تو یہی میرے لیے وہاں پہ بھی جنت کے اعلیٰ درجات کا وسیلہ بن جائے۔ ایسے لوگوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ آیت مبارکہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بندے کو سپورٹیو ہونا چاہیے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو چاہے وہ دین کا معاملہ ہو۔ لہٰذا اس طرح سے جو میرے شاگرد ہیں یا جو میرے استاد ہیں اور جو ہمیں سننے یا سنانے والے ہیں، جن کو ہم سنتے ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں چلا گیا تو وہ دوسرے کو بھی جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے گا۔ لہٰذا ہم نے دنیا میں ترقی کرنی ہے یا ہم نے آخرت میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو کھڑا کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا، بجائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے یا اس سے حسد کرنے کے مجھے وہ کیوں نہیں ملا جو سامنے والے کو ملا ہے۔ یہ سوچیں کہ اگر اس کو ملا ہے تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے مجھے بھی مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی نیکیوں سے خوش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کی قابلیت سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ مسرورہ لایا گیا ہے۔ مسرور جو ہے وہ سرور سے بھی نکلا ہے، اور سرور کہتے ہیں دل کی گہرائی سے جو خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو سرور کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اصل خوشی جو ہے وہ آخرت کی خوشی ہے، اور وہ خوشی وہ ہوگی جو آپ کے دل سے ہوگی۔ اب ہم دنیا میں جو خوش ہوتے رہتے ہیں لطیفے پڑھ پڑھ کے، مینز پڑھ پڑھ کے، یا کسی کی کامیڈی دیکھ دیکھ کے، یہ تو ایسی ظاہری کہہ کے ہوتے ہیں، اس میں دل کی خوشی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن آخرت میں جو خوشی ہوگی وہ دل کی گہرائی والی خوشی ہوگی۔ اور پھر سرور لفظ سے ہی جو ہے سر بھی بنتا ہے، اور سر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، کہ وہ خوف جو انسان کے اندر ہوگا کہ نہ جانے میرا حساب کتاب کیسا ہوگا، نہ جانے اب میرا انجام کیسا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا میں جہنمی بن جاؤں گا، یہ خوف کیسے ہوگا؟ جو اندر کا چھپا ہوا خوف ہے وہ خوشی میں بدل جائے گا۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو کسی بات کا شدت سے اندر کوئی خوف تنگ کر رہا ہو، اور پھر اس کو یہ پتہ چلے کہ اس میں کوئی خوف والی بات نہیں ہے اور وہ خوشی بن جائے۔ وہ بہت ہی عجیب خوشی ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ خوف ہمارے دلوں میں ہے کہ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں کیسی موت آئے گی، ہم کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے یا ناکام لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ جو ہمارے اندر کے چھپے ہوئے خوف ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سرور والی خوشی بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں اہل علم ایک اور بہت ہی خوبصورت بات یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اہل کی طرف لوٹے گا۔ اب آج تو ہمارا اہل کیا بن گیا؟ صرف میں، میرا شوہر، میرے بچے یا چند ایک دو لوگ فیملی کے اور بھی ہو جائیں گے۔ پہلے ہوتا تھا کہ بڑے خاندان، دور دراز کے رشتے تعلقات ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنے اہل کی طرف لوٹے گا تو وہ اہل بہت بڑا اہل ہوگا، چاہے آپ اوپر کی نسل کی طرف چلے جائیں چاہے آپ نیچے کی نسل کی طرف چلے جائیں، لیکن اس اہل میں ہمارا پورا خاندان داخل ہوگا۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بعض رشتوں سے نہیں ملنا چاہتے، بلکہ ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں فنکشن میں وہ بندہ بھی آیا ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے۔ یا بعض رشتے دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں، یا ہم ان کو یا وہ ہمیں خوش نہیں ہونے دیتے ہیں۔ جیسے عموماً ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے کہ فلاں جگہ جائیں، فلاں لوگوں سے ملیں، تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان سے نہیں ملنا، ہمیں وہ نہیں اچھا لگتا، یا ہمیں اس کی باتیں نہیں اچھی لگتی۔ یا ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ ماما آپ چلی جائیں، ہم نے وہاں نہیں جانا، ہمیں وہاں مزہ نہیں آتا، یا ہمیں ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ تقریباً ہر فیملی میں بھی ایسی بات ہے کہ کسی سے آپ کی بنتی ہے، کسی سے آپ کی نہیں بنتی ہے۔ مگر یہاں پہ جو منظر دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اہل کی طرف لوٹے گا، تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اہل آپ کے ساتھ خوش ہے، آپ اہل کے ساتھ خوش ہیں، ان کا دل آپ کے ساتھ صاف ہے، ہمارا دل ان کے ساتھ صاف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک جنت میں داخلے سے پہلے انسان کے اندر سے جو ہے وہ بغض وہ نکال دیں گے۔
ہر انسان دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے گا، ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے محبت ہوگی، لہٰذا وہاں پہ جو اکٹھا ہونا ہوگا وہ جو ہمارے آج کل دنیا میں جو فیملی گیدرنگ ہوتی ہیں اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ ہم ایک جگہ اکٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں مگر ہم دل سے اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، ہم آپس میں باتیں کر بھی رہے ہوتے ہیں مگر دل ہمارے ایک دوسرے سے صاف نہیں ہوتے ہیں۔ ایک منافقانہ قسم کی جو ہماری آج دنیا میں گیدرنگز ہوتی ہیں، یہ گیدرنگ وہاں پہ نہیں ہوگی، دل صاف ہوں گے، محبتیں سچی ہوں گی۔ اسی بات کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان جنت میں جا کے اللہ پاک سے فرمائیں گے کہ اللہ نے منّا علینا، اللہ نے ہم پر یہ احسان کر دیا کہ ہمارے سارے اہل و عیال کو جو ہے وہ جہنم سے بچا کے جنت میں لے کر آگے۔ تو یہ انسان تبھی کہے گا نا جب دل صاف ہوں گے، جب ہر انسان یہ چاہے گا کہ میرا کوئی پیارا بھی ہے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ جہنم میں نہ جائے۔ دنیا میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا، ہم بعض اوقات کسی سے اس کے نقصان کی تعزیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر اندر سے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، وہاں پہ دل صاف ہوں گے۔ تو ہر آیت کے ساتھ ہی دعا مانگ لینی چاہیے۔ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اسی وقت اس آیت کے ضمن میں جو دعا آپ کے دل میں آتی ہے وہ اسی وقت مانگ لیا کریں۔ لہٰذا اس آیت کو پڑھ کے ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ دعا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے پورے خاندان کو جو ہے جنت میں اکٹھا کر دینا انشاءاللہ تعالیٰ۔